ये सहारा इसे मजबूत करने की बजाय कमज़ोर कर गया और वो भराई आवाज़ में बोला, मेरा दिल चाह रहा है मैं मट्टी की इस दीवार को हटाकर कब्र में उतर जाऊं। बेशक अम्मी मुझे गले ना लगा सकेंगी, मगर मैं इनका चेहरा तो देख लूंगा। ऐसी बातें ना करो, तानिया ने इसे टोका, मगर वो फिर भी बोलता रहा। तानिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा आधा वजूद कब्र में दफन हो चुका है। ये कब्रें इतनी तारीक और घुटन ज़दा क्यों होती हैं? वो औरत बदनसीब है शयान, जिसने तुम्हें पैदा किया और फिर खुद को तुमसे महरूम कर दिया, मगर ये कब्र वाली खुश नसीब है जिसने तुम्हें पैदा नहीं किया। फिर भी हशर के दिन तुम इसके नाम से पुकारे जाओगे। कब्रिस्तान रंदों की सराय और मुर्दों का ठिकाना है। यहाँ वही ठहरता है जो कंधों पर आए पैरों से चलकर आने वालों को वापस जाना ही होता है। वो 7 लोग भी वापस जा रहे थे। शाम सुरमई हो गई थी। कहीं से एक सफ़ेद कबूतर उड़ता हुआ आया और मिट्टी के प्याले से बूंद बूंद पानी पीने लगा। कब्र के कुतबे के पास रखे दिए की लू तेज़ हवा से फड़फड़ाई, फिर बुझने के बजाय और तेज़ होकर जलने लगी। पागलों की तरह चलती हवा के साथ एक दबी दबी सरगोशी, एक थकन भरी आवाज़ इस वीराने में फैल गई। वो चीज़ जो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं सीख पाई, मोहब्बतों को कैटेगराइज करना है। मैं कभी जान नहीं पाई कि कैसे किसी मोहब्बत को सबसे ऊपर वाले खाने में रखते हैं और किसी दूसरी मोहब्बत को नीचे वाले खाने में। मुझे तो बस मोहब्बत करना आता था और वही मैंने की। हवा ने रुक कर इस शोक भरी आवाज़ को सुना, फिर सर झटक कर अपनी राह हो ली। क्या कभी ऐसा होगा कि मैं घर लौटूं और तुम्हारी याद मेरी मुंतजर ना हो? हर रोज़ की तरह आज भी खाली सोफ़ा इनके अंदर के खालीपन को बढ़ा गया। एक तुम जो नहीं हो तो लगता है कुछ नहीं है। कहीं से आ जाओ मलीहा, तुम्हें देखे हुए मुद्दत गुजर गई, मगर तुम कहाँ से आओगी? उन्होंने हमेशा की तरह अपनी बेबसी का एतराफ़ करते हुए हर रोज़ की जाने वाली ख्वाहिश की थी और रोज़ की तरह ही अपनी ख्वाहिश का गला खुद ही गूंथ डाला था। सुना तो था लोग प्यार में मर जाते हैं, पर कभी किसी को मरते नहीं देखा था। तुम मर गई तो यकीन आ गया और उम्मीद भी बन गई कि एक दिन मैं भी तुमसे मोहब्बत करते करते मर जाऊंगा, मगर तुम्हारे बगैर जीने की ऐसी आदत पड़ गई है कि मौत नहीं आती। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि मेरी आदतें काफ़ी बिगड़ गई हैं? आंखों में इसका अक्स लिए वो खाली सोफे की तरफ देखते हुए पुरतशवीश अंदाज में सवाल कर रहे थे, मगर आदतें तो तुम्हारी भी ख़राब हो गई हैं। मैं अकेला बोलता जा रहा हूँ और तुम जवाब नहीं देती। बुरी आदत है ये, वो खफगी से कह रहे थे। खाना लगा दूं? साहिब बहादुर पास आकर बोला तो नूर हुदा ने इसे देखकर नफी में सर हिलाया और इंट्रेस का दरवाज़ा बंद करते खाली सोफे से नज़र बचाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। नूर हुदा दरवाज़ा खोलकर अपने बेडरूम में आए तो कमरे में अंधेरा भरा हुआ था। अपने पीछे दरवाज़ा बंद करके उन्होंने अंदाजे से स्विच बोर्ड टटोल कर लाइट जला दी। वो पलटे तो देखा मरियम दोनों पाँव उठाकर बेड के किनारे घुटनों में चेहरा छुपाए अपने गिर्द बाजू लपेट कर बैठी थी। उन्होंने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ नहीं सुनी थी, इसलिए कमरे में रोशनी बिखेरते ही उन्होंने चौंक कर सर उठाया था। तुमने कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? नूर हुदा हैरत से बोले, फिर रख गए। तुम रो रही हो? बात हैरानी की थी। अज़दवाजी ज़िंदगी के 25 सालों में नूर हुदा ने कभी उन्हें रोते नहीं देखा, मगर आज इस वक्त इनकी आंखें बता रही थीं कि वो कई घंटों से लगातार रो रही थीं। इनके चेहरे के तीखे नखूश मुलाहमत में डूबे थे। आंसुओं से डलकर इनके चेहरे की चांदनी निखर आई थी। मुस्तकिल रोने से इनकी आंखें और नाक सुर्ख हो रही थी। उन्होंने बस एक पल के लिए सर उठाकर नूर हुदा को देखा था, फिर दोबारा सर घुटनों पर रख लिया और बेआवाज़ रोने लगी। नूर हुदा को उन्हें रोते हुए देखकर तकलीफ हुई थी। वो पास बैठकर उनके बाल सहलाते हुए नरमी से बोले, तुम क्यों रो रही हो? उन्होंने सर उठाए बगैर चेहरा मोड़कर उन्हें देखा। इनकी सूजी हुई आंखों को देखकर नूर हुदा के अंदर बेचैनी भर गई थी। इनके सर पर रखे हाथ को इनके चेहरे तक लाकर अंगूठे से इनके गाल से नमी समेटते हुए बोले, 25 साल में आज पहली बार तुम्हें रोते देख रहा हूँ और तुम मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तुम बस लड़ती झगड़ती ही अच्छी लगती हो। अगर मुझसे शिकायत है तो कहो, बल्कि ऐसा करो झगड़ा ही कर लो, मगर यूं रोकर मेरी उम्र भर की मोहब्बत बर्बाद ना करो। तुमने मलीहा से मोहब्बत क्यों की? हमेशा ही ये शिकायत करते हुए मरियम आतिश फ़िज़ां की तरह फट पड़ी, मगर आज वाकई कुछ हुआ था जो वो यूं टूट कर बिखरते हुए शिकवा कर रही थी। नूर हुदा अपना हाथ इनके चेहरे से हटाते हुए नीची आवाज़ में बोले कि कब थी हो गई थी, मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं हुई? अंदाज रूठा रूठा सा था। नूर हुदा बेसाख्ता मुस्कुराए, कौन कहता है मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? वो थकन भरी आवाज़ में बोली, मोहब्बत करने में और मोहब्बत हो जाने में फ़र्क है। ये मामला इख्तियार और बेइख्तियारी का है। मुझसे मोहब्बत करना तुम्हारे इख्तियार में है, मगर मलीहा को ना चाहना तुम्हारे इख्तियार में नहीं। नूर हुदा आजिज़ आकर बोले, तुम मेरी बीवी हो मरियम, मेरे बच्चों की माँ हो। मलीहा मेरी कुछ नहीं थी, सिर्फ मोहब्बत ही इससे की थी। कभी इसे पाने की आरज़ू नहीं की, मगर तुम्हें पाना चाहा था और पा लिया। वो हसरत से बोले,
کاش میں تمہاری بیوی نہ ہوتی، تمہارے بچوں کی ماں نہ ہوتی، کاش تم مجھے پانے کی خواہش ہی نہ کرتے، بس مجھ سے محبت کرتے، ویسی محبت جیسی تمہیں ملیحہ سے ہے۔ وہ آواز میں بے چارگی سے موکھر بولے، تم کیوں اپنا مقابلہ ملیحہ سے کرتی ہو؟ کیوں تمہیں یقین نہیں آتا کہ میرے دل میں ہر طرف تم ہی ہو؟ بس ایک کونا ایسا ہے جہاں ملیحہ رہتی ہے، مگر میرے دل میں حکم صرف تمہارا چلتا ہے، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، ملیحہ بھی نہیں۔ ان کی آواز کا سچ ان کی آنکھوں سے بھی جھلک رہا تھا، جس نے مریم کو اور بھی آزردہ کر دیا۔ وہ میری جگہ لے بھی کیوں، جبکہ اس کی جگہ میری جگہ سے اچھی ہے؟ تم میری بیوی ہو مریم۔ نور الہدیٰ نے انہیں احساس کرانا چاہا، مگر وہ ان کی بات کاٹ کر بولی، مجھے خود سے اپنے رشتے نہ گنواؤ نور الہدیٰ۔ پھر اچانک ہی ان کے ہاتھ تھام کر منت کرنے لگیں، میرا ایک کام کرو کہ اپنے سارے رشتے ملیحہ کو دے دو، اسے چاہو، ہر سانس کے ساتھ اس کی آرزو کرو، اپنے دل کی حکمرانی کا تاج میرے سر سے اتار کر ملیحہ کے سر پر رکھ دو، اور بدلے میں مجھے وہ کونا دے دو جو تم نے ملیحہ کے نام کر رکھا ہے۔ ان کا وہ جنون اور دیوانگی! نور الہدیٰ بوکھلا گئے، تمہیں کیا ہو گیا ہے مریم؟ مگر انہوں نے سنا ہی نہیں، وہ تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے کہتی جا رہی تھیں، مجھے تمہارا دل نہیں چاہیے، بس مجھے وہ کونا دے دو، تمہیں ملیحہ کی قسم ہے، مجھے تہی دامن کر دو، مجھے اپنے گھر سے، اپنی زندگی سے نکال دو، بس وہ کونا مجھے دے دو، مجھے تمہارا دل نہیں چاہیے، مجھے تمہارے دل کا وہ کونا چاہیے جہاں ملیحہ کے سوا کسی کی دسترس نہیں۔ ہوش میں آؤ مریم۔ نور الہدیٰ نے انہیں شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تو وہ چپ ہو کر انہیں دیکھنے لگی، پھر اپنے شانوں سے ان کے ہاتھ ہٹا کر دور جا بیٹھیں اور دکھ سے بولی، میں جانتی ہوں تم کبھی ایسا نہیں کرو گے، وہ کونا ہی تو تمہارے دل کی کائنات ہے، تم کیسے ملیحہ کو اپنی کائنات سے بے دخل کر سکتے ہو؟ نور الہدیٰ بہت پیار سے ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر بولے، میری کائنات تمہارے بغیر ادھوری ہے۔ وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تم خود نہیں جانتے نور الہدیٰ کہ تم نے جو کونا ملیحہ کے نام کیا تھا وہ تمہارے دل کی چوکھٹ ہے جس پر پاؤں رکھنے کی مجھے اجازت نہیں، میں اندر کیسے آؤں؟ وہ روحانسی ہو گئی تو نور الہدیٰ مضبوط آواز میں بولے، تم میرے دل میں ہو مریم، میں نے تمہیں محسوس کیا ہے، تمہیں کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ کاش تم نے مجھے اس طرح چاہا ہوتا جیسے ملیحہ کو چاہا ہے۔ حسرتیں ہیں کہ تمام نہیں ہوتے۔ نور الہدیٰ تھک کر بولے، یہ جھگڑا پھر کسی دن کر لینا، آج میں بہت اداس ہوں، آج ایسا کرو کہ میری اداسی سمیٹ لو، وہاں ملیحہ کے کمرے میں ہر چیز میری تکلیف کو بڑھاتی ہے، مگر تمہاری تکلیف نہ بڑھے اس لیے کبھی تمہارے پاس اپنے درد لے کر نہیں آیا، لیکن آج اکیلے نہیں رو پاؤں گا، ملیحہ یاد آئے تو بکھرنا لازم ہے، لیکن آج مٹ جانے کا ڈر ہے، تم پاس ہوئی تو سنبھال لو گی، مجھے حیرت ہوتی ہے نور الہدیٰ، ملیحہ کو مرے ہوئے 27 سال ہو گئے اور تم آج بھی اس سے محبت کرتے ہو۔ وہ سچ مچ حیران تھیں۔ تمہاری حیرت میرا دکھ ہے مریم، میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ لڑکی 27 سال پہلے مر چکی ہے۔ نور الہدیٰ یہ کہہ کر رو پڑے، ان کی آواز میں وہ درد تھا کہ مریم بھی کانپ گئی۔ وہ کہہ رہے تھے، کوئی چیز اس اذیت کی برابری نہیں کر سکتی، مگر تم اس درد کو اس وقت سمجھو گی جب میں مر جاؤں گا۔ صرف یہ سن کر ہی مریم کی روح فنا ہو گئی، انہوں نے تڑپ کر اپنا ہاتھ نور الہدیٰ کے ہونٹوں پر رکھ دیا اور وہ ان کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹا کر مریم کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ مریم صاف نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مریم کا ہاتھ نور الہدیٰ کے سینے پر ان کے ہاتھ کے نیچے دبا تھا اور ان کی بند آنکھوں کے کونوں سے گرم سیال بہہ کر مریم کے کپڑوں میں جذب ہو رہا تھا۔ آج انہیں ملیحہ کو یاد کرتے دیکھ کر ملیحہ کا اعتراض نہ ہوا، کیونکہ آج وہ صرف ان کے دکھ کا محسوس کر رہی تھی۔ ان کا دل گداز ہونے لگا، وہ انہیں پرسکون کرنے کے لیے دھیرے دھیرے ان کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی اور نور الہدیٰ نے 27 سال بعد اپنی رگوں میں سکون اترتا محسوس کیا تھا۔ ہم بہت اچھی زندگی گزار سکتے تھے مریم، نور الہدیٰ نے بند آنکھوں سے کہا، اور ان کی آواز میں وہ افسوس تھا کہ ان کے بالوں میں گردش کرتا مریم کا ہاتھ لرز گیا۔ لان میں دھوپ کھلی ہوئی تھی، مگر ہلکی ہلکی خنکی میں یہ دھوپ خوشگوار لگ رہی تھی۔ روڈ کی ڈبل سٹیئر چیئر پر تانیہ وجدان کے بادوں سے لگی بیٹھی تھی۔ وجدان کے ہاتھ میں اخبار تھا اور تانیہ خبروں پر بے تکے تبصرے کرتے مستقل انہیں ہنسا رہی تھی کہ شایان نے ٹیرس پر آ کر اسے آواز دی، مگر وہ اتنی مگن تھی کہ سنا ہی نہیں۔ وجدان نے اخبار رول کر کے اس کے سر پر ہلکے سے مارا، پھر ٹیرس کی طرف اشارہ کر کے بولے، شوہر کی تو سن لو۔ تانیہ نے ٹیرس کی طرف دیکھا تو شایان نے وہیں سے آواز لگائی، میرے یونیفارم کے بیجز نہیں مل رہے، آ کر دیکھو۔ آتی ہوں، تانیہ نے اونچی آواز میں کہا تو وہ اندر پلٹ گیا۔ تانیہ جھنجھلا کر بڑبڑائی، اچھی مصیبت ہے، چھٹی کے دن بھی یہ آدمی مجھے چین نہیں لینے دیتا، جب دیکھو تانیہ تانیہ کی آوازیں لگاتا ہے۔ اس بے زاری میں جو ناز چھپا تھا، وجدان اسے محسوس کر کے مسکرائے تو وہ ان پر چڑھ دوڑی، یہ غلط بات ہے ابو، آپ کا بیٹا مجھے پریشان کرتا ہے تو آپ اسے ڈانٹنے کے بجائے ہنستے ہیں، میں نے کیا کیا ہے؟ وہ فوراً ہنسی ضبط کر کے معصومیت سے بولے تو تانیہ چڑھ کر بولی،
ساری غلطی ہی آپ کی ہے، لاڈ پیار کر کے صاحبزادے کا دماغ خراب کر دیا ہے، اوپر سے دادا جان نے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے، مگر آپ لوگوں کا کیا بھگتنا تو مجھے ہے۔ وہ خوبی سے کہہ کر اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ یار میرے بیچز نہیں مل رہے، کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، شایان نے اسے دیکھتے ہوئے دہائی دی۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئی اور دراز کھینچ کر باہر نکال لیا۔ شایان نے آگے ہو کر دیکھا، اس میں اس کے سارے بیچز موجود تھے، بس یہیں پر نہیں دیکھا۔ وہ گدی سہلانے لگا۔ تانیہ نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ صاف کیوں نہیں کہتے، میں پاس نہ دیکھوں تو چین نہیں پڑتا، جب جانتی ہو تو خود ہی میرے پاس آ جایا کرو۔ اس کی ڈٹائی پر تانیہ گھور کر بولی۔ شرم تو نہیں آتی، اس حالت میں مجھ سے اوپر نیچے کے چکر لگواتے ہو؟ کس حالت میں؟ اس نے محظوظ ہو کر پوچھا۔ تانیہ بری طرح شرما گئی اور جنیب مٹانے کو بولی، اچھا زیادہ باتیں نہ بناؤ، جاؤ جا کر تیار ہو، میں ناشتے کا کہتی ہوں۔ ارے بھئی ناشتے کا ٹائم نہیں ہے، ڈی آئی جی آپریشن نے فوراً میٹنگ کے لیے بلایا ہے۔ وہ یونیفارم اٹھا کر اجرت میں باتھ روم کی طرف بڑھا تو تانیہ بولی، اتنی جلدی ہوتی ہے تو وقت پر کیوں نہیں اٹھتے؟ فجر کی نماز بھی بند آنکھوں سے پڑھتے ہو اور دیر تک سونے کی عادت تو نہ ابو میں ہے نہ امی میں تھی، پتہ نہیں تم میں کہاں سے آ گئی؟ وہ جاتے جاتے رک کر بولا، تمہیں امی کی عادتوں کا کیا پتہ؟ ان کے بارے میں تم سے زیادہ جانتی ہوں۔ وہ اٹھلائی۔ کیا جانتی ہو؟ وہ تو بحث کے موڈ میں آ گیا۔ تانیہ بولی، بعد میں بتاؤں گی، ابھی تمہارا ناشتہ تیار کر لوں؟ میں ناشتہ نہیں کروں گا، وہ باتھ روم کی طرف جاتا ہوا بولا۔ جتنی دیر یہ بحث کرنی ہے، 2 سینڈوچ آرام سے کھائے جا سکتے ہیں، اور جوس تو میں نے صبح ہی بنا کر فریج میں رکھ دیا تھا۔ اس کی بات کے جواب میں ٹھک سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ وہ منہ بنادی کچن میں آ گئی، اور جب وہ سینڈوچ کی پلیٹ اور جوس کا گلاس لے کر کمرے میں آئی تو شایان ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا یونیفارم کی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ میں نے کہا تھا میں ناشتہ نہیں کروں گا، شایان نے اسے گلاس اور پلیٹ ٹیبل پر رکھتے دیکھ کر کہا۔ اور میں نے بھی 1000 بار تم سے کہا ہے کہ مجھے تمہارا خالی پیٹ گھر سے جانا پسند نہیں۔ یہ کہہ کر تانیہ نے سینڈوچ اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ اس کے بٹن بند ہونے تک سینڈوچ ختم ہو چکا تھا۔ تانیہ نے دوسرا سینڈوچ اس کے ہاتھ میں دیا اور خود اسے بٹھا کر اس کے بال بنانے لگی۔ وہ بال بنا کر فارغ ہوئی تو شایان آخری نوالا منہ میں رکھ کر جوس کا گلاس اٹھا چکا تھا۔ اس نے ایک سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ اب اجازت ہے؟ شایان نے گلاس ٹیبل پر رکھ کر پوچھا۔ تانیہ نے اسٹک اور کیپ اس کے ہاتھ میں دے کر کہا، جاؤ۔ وہ اسے باہر تک چھوڑنے گئی تو ساتھ ساتھ کہتی رہی، اس سے تو اچھا تھا شایان تم سکھر میں ہی رہتے، ہفتے میں 1 دن آتے تھے، پر وہ پورا دن گھر میں گزرتا تھا۔ اب جب سے کراچی ٹرانسفر ہوا ہے، سارا دن آفس میں رہتے ہو، گھر تو بس سونے کے لیے آتے ہو، مجھے کمپنی دینے کے لیے تمہارے پاس ذرا وقت نہیں، کیا کریں جانے من، نوکری ہی ایسی ہے۔ وہ جیپ کا دروازہ کھول کر اس کی طرف مڑتا سڑنگ میں بولا، بدتمیز۔ تانیہ نے گھورا۔ وہ ہنسا، پھر نرمی سے بولا، بس 3-4 مہینے اور انتظار کر لو، پھر تمہیں کمپنی دینے والا آ جائے گا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولی، وہ تم تو نہیں ہوگے؟ اس مسئلے کا تو کوئی حل نہیں ہے، اس نے بیچارگی سے کندھے اچکا کر کہا، پھر لائن چیئرز کی طرف منہ کر کے زور سے کہا، اللہ حافظ ابو۔ اللہ حافظ، انہوں نے وہیں سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ پولیس جیپ پورٹ سے نکل گئی تو تانیہ فضان کے پاس چلی آئی۔ میرا چائے پینے کو دل چاہ رہا ہے، آپ پئیں گے؟ نیکی اور پوچھ پوچھ وہ مسکرائے اور تانیہ ہنس کر بولی، ابھی لائی، اور اندر کی طرف پلٹ گئیں۔ فضان اسے ہی دیکھ رہے تھے کہ ٹیرس پر رنگین آنچل لہراتا ہوا محسوس ہوا۔ تانیہ تو نیچے ہے، پھر یہ کون ہے؟ انہوں نے چونک کر اوپر دیکھا اور پتھر کے ہو گئے۔ ملیحہ ٹیرس کی ریلنگ پر آگے کو جھکی، ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھے، بہت دلچسپی سے انہیں دیکھتے ہوئے دلکشی سے مسکرا رہی تھی۔ اس کے کھلے بال ہوا سے اڑتے اس کے چہرے پر آ رہے تھے اور آنچل ہوا کے دوش پر لہراتا رنگ بکھیر رہا تھا۔ وہ اس منظر میں کھو کر بولے، 18 سال بعد اور ایک یاسیت ان کے اندر پھیل گئی۔ کہا تھا آپ سے، جب تک سانسیں ہیں تب تک جی لینے دیں، پھر آج کیوں؟ منظر حسین سہی، پر 18 سال بعد بھی فضان میں اسے دیکھنے کی تاب نہیں تھی۔ انہیں یقین تھا اگر وہ یوں ہی اس منظر کو دیکھتے رہے تو ایک بار پھر دیوانے ہو جائیں گے، اور تب نہ جانے کیا وہمہ حقیقت بنا کے حقیقت وہمہ بن گئی۔ ملیحہ کو دیکھتے ہوئے فضان نے اپنا دایاں ہاتھ دل پر رکھ کر بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو سہارا دیا تھا، اور اب ان کے ہاتھ کی پشت پر نرم انگلیوں کا لمس جاگا تھا۔ وہ ابھی اس احساس سے سنبھلے نہ تھے کہ ان انگلیوں نے بڑھ کر ان کے ہاتھ پر ملامت سے گرفت کر لی، اور انہیں لگا کہ گداز ہتھیلی سے درد کی گرم سلاخ نکل کر ان کے ہاتھ سے گزرتی دل میں جا کھبی ہے۔ بہت تیز درد تھا۔ فضان نے تڑپ کر آنکھیں کھولنی چاہیں، مگر پلکیں تھر تھرا کر رہ گئیں۔ تبھی کسی نے اس کے شانے پر اپنا سر رکھ دیا۔ ان کا بایاں پہلو بدن کے لمس سے سنسنا اٹھا تھا۔
وجدان کی دھڑکنیں ڈگمگائیں اور پھر تال سے ہٹ گئیں۔ انہیں محسوس ہوا کہ درد خون کے ساتھ بہتا ان کے جسم کے بائیں حصے میں مکڑی کے جال کی طرح پھیل گیا ہے۔ درد بہت شدید تھا، رگوں کو کاٹتا ہوا، مگر اس میں عجیب سا نشہ ملا تھا۔ وجدان مدہوش ہونے لگے۔ ان کے چہرے پر ریشمی زلفیں لہرائی تھیں جن کی مہک نے ان کے رہے سہے ہوش بھی چھین لیے۔ اپنی گردن پر گرم سانسوں کو محسوس کرکے ان کی سانسیں اکھڑتی جا رہی تھیں۔ بے قابو دھڑکنیں تیز ہوتی گئیں اور تیز اور تیز۔ درد چھانے لگا تھا، نشہ بڑھنے لگا تھا اور کیف کے لمحے دراز ہوتے چلے گئے۔ ہم نے بھلا کس سے کہا کرتے رہے ہیں عمر بھر، کس راہ گزر کی جستجو۔ آنکھوں سے کیوں اوجھل ہوا منسوب جس کے نام تھی ہر روشنی، ہر آرزو۔ تیز تھی موجِ بھلا، مرگِ تمنا عام تھی، چپ چاپ ہم کس کے لیے تھامے رہے، جلتے رہے۔ دیکھو کہ پھر ثقیل ہوئے شہر وفا کے آئینے۔ آتی رتوں کی آہٹیں، بیتے دنوں کے نقش پا۔ دیکھو کہ وہ آرام جاں ہم پر ہوا پھر مہرباں۔ ہم نے بھلا کس سے کہا۔ لیجیے ابو آپ کی چائے، تانیہ نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بڑے خوشگوار انداز میں وجدان سے کہا تھا۔ پھر ان کی طرف سے جواب نہ پا کر اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ایک ہاتھ سینے پر رکھے بہت پرسکون نظر آ رہے تھے۔ تانیہ ان کے چہرے پر نظر ڈال کر مسکرائیں، ابو؟ مگر اس کی پکار کا جواب نہیں آیا تو اسے عجیب سا لگا۔ کیا سو گئے؟ اس نے حیرت سے کہا اور پھر سے پکارنے لگی، ابو چائے تو پی لیں، پھر اندر جا کر سو جائیے گا۔ وہاں اب بھی خاموشی تھی۔ تانیہ کے اندر بے چینی پھیل گئی۔ اسے یہ سکوت غیر فطری لگنے لگا تھا۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ ابو آواز دینے کے ساتھ ہی اس نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، کوہنی سے پکڑ کر ہلایا تو وہ بے جان سے انداز میں پہلو میں جا گرا۔ اس نے گھبرا کر 2 قدم پیچھے کیے اور کچھ سیکنڈ تک بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہی، پھر اس کے حلق سے فلک شگاف چیخ بلند ہوئی تھی۔ ابو! اور دوڑ کر وجدان کے بے روح جسم سے لپٹتی اور اونچی آواز میں رونے لگی۔ ملازم اس کے بہن کی آوازیں سن کر دوڑے چلے آئے مگر انہیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وجدان کے چہرے کا سکون اور تانیہ کے گالوں پر بہتے آنسو بتا رہے تھے کہ وجدان راہ ملک عدم ہو چکے۔ بظاہر یہ اختتام ہے لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس اختتام سے نئی شروعات کی ابتدا ہوگی۔ محبت جسے بخش دے زندگانی، نہیں موت پر ختم اس کی کہانی۔ اور یہاں پر ناول کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ناول میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔